अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कुछ आईनी दरखास्तें हैं जो कि बड़ी अहम है। पिछले साल 4 दरखास्त गुजारों ने ये आईनी दरखास्तें दायर की हैं, जिसमें इस्तदा की गई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को डायरेक्शन दी जाए कि वो मुल्क में रेफरेंडम कराएँ ताकि सदारती निज़ाम तश्कील दिया जा सके। ये 4 दरखास्तें मशहूर वकील अहमद रजा कसूरी, डॉक्टर सादिक अली, ताहिर अजीज खान और हफीजुर रहमान चौधरी, ये 4 दरखास्त गुजार है, जिनमें से एक तो साहिबजादा अहमद रजा कसूरी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के नामी ग्रामी वकील है। तो ये दरखास्तें पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी और इस पर बाद में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ एतराज़ात लगाए थे और उन एतराज़ात के खिलाफ फिर इन दरखास्त गुजारों ने चैम्बर अपीलें फाइल की थी। गुज़िश्ता रोज जस्टिस उमरता बंदियाल के चैम्बर में ये अपीलें सुनी गई 5 अगस्त को, और चूंकि दरखास्त गुजारों ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा नेशनल इंपॉर्टेंस केस है, तो लिहाजा इसको कंसिडर किया जाए, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने ये दरखास्त चैम्बर अपीलें जो रजिस्ट्रार के ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ दायर की गई थी, अब कोर्ट ने इसे खुली अदालत में लगाने के लिए रेफर किया है। तो अब देखते हैं कि ये खुली अदालत में कब लगती हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सादिक अली, वन ऑफ द पिटिशनर, एक दरखास्त गुजार मौजूद हैं। हम इससे तफसील से इसके बात करेंगे कि आखिर ये क्या वजह थी कि इन्होंने जो है ये आईनी दरखास्तें, खासकर डॉक्टर सादिक अली ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त क्यों दायर की, उसके पीछे क्या वजूहात थी। डॉक्टर सादिक अली साहब, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने याद फरमाया और इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि आप कौम को बताएं कि क्या वजह है कि हमने ये सारा काम किया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पहला सवाल ये है कि आप चारों दरखास्त गुजारों ने आइडेंटिकल एक जैसी दरखास्तें दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो क्या वजह थी? कोई एक सोची समझी स्कीम के तहत आपने ये दायर की है, क्या वजह है इसकी? नहीं, ये हम वैसे हमारी एक कौमी शार ये बन गया है कि हम जब भी कोई काम होता है हम कहते हैं ज़रूर इसके पीछे कोई साजिश है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जब एक जगह पे कई कत्ल होते हैं तो क्या वो सारे लोग मिलके सोच रहे होते हैं कि हम लोगों को कत्ल करना है? ऐसा कुछ नहीं है, ये बेकार बातें हैं। ये मैं क्योंकि सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 70 साल से जो हम पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं और ख़ासतौर से पिछले 47 साल से जब से पार्लिमानी निज़ाम आया है, तो ये देखने की कोशिश कर रहा था मैं एक तज्जिया निगार की हैसियत से कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे क्यों हैं। और मेरी दरख्वास्त सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि मैंने उसके अंदर एक टेक्निकल एनालिसिस दिया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन थी उसके अंदर जो करारदाद पाकिस्तान जिसे कहा जाता है और करारदाद मकासद कहा जाता है कि जब आइन साज असम्बली को आइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई तो उसके साथ एक करारदाद मकासद थी, यानी कुछ मकासद थे जो पूरे होने थे। उनमें एक तो अल्लाह के हाकमियत को उसमें एक्सेप्ट किया गया और कहा है कि जी कुरान जो है, कुरान और सुन्ना वो हमारे लिए मशअल राह है, उसी के फ्रेमवर्क में रहते हुए हमने आइन बनाना है। ये पहली बात थी। दूसरी बात ही जाहिर है क्योंकि कुरान में अदल का जिक्र है, सब लोगों के साथ इंसाफ करने का जिक्र है कि सबके हुकूक बराबर होंगे, ये जिक्र था। फिर अदलिया के हवाले से था कि अदलिया आज़ाद होगी, यानी अदलिया के ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी या जोर नहीं होगा किसी हाकिम का कि अदलिया हाकिम की मर्जी से फैसले करे। तो इसलिए उन्होंने कहा जी अदलिया आज़ाद होगी। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जब आइन साज असेंबली आइन बना ले तो वो आइन ऐसा होना चाहिए सो दैट पीपल मे प्रॉस्पर, यानी सारा मकसद जो था इस आइन बनाने का ये था कि खुशहाली आए। अब जब हम देखते हैं कि 1973 से जब से ये आइन लागू हुआ है और जंगें लड़ने के बाद और सारा कुछ करने के बाद हम ये देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया, बहुत नुकसान हो गया, मान लिया। लेकिन उस वक्त भी डॉलर जो था वो 4 रुपए 76 पैसे का था। और जब भुट्टो साहब ने 2 जनवरी 1972 में एक गैर कानूनी तरीके से और गैर आईनी तरीके से इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया तो डॉलर जो था वो एक रात में 8 रुपए 66 पैसे हो गया। तो खुशहाली तबाही की तरफ शुरू हो गई। यानी आइन ने अभी तक जो भी हम कहते हैं कि जी आइन में खुशहाली का जिक्र है, उस खुशहाली की किसी ने परवाह नहीं की, इंडस्ट्री नेशनलाइज कर ली, आधी इकोनॉमी चोरी हो गई। उसके बाद से 1973 का जब ये आइन बनाया गया तो आप ये देखते हैं कि मुसलसल रुपए की कीमत गिर रही है।
تو میں نے ایک ٹیکنیکل انالیسس دیا اور دوسرے لوگوں کے جو باقی درخواست گزار ہیں ان سے میری درخواست اس لیے مختلف ہے کیونکہ میں نے اس میں تجزیہ دیا ہے کہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس کو آپ چلا ہی نہیں سکتے، یہ ڈیموکریٹک فراڈ ہے. اور یہ ڈیموکریٹک فراڈ ایسے ہے کہ ایک حلقے میں رہنے والے لوگوں کے ووٹ کی قدر دوسرے حلقے میں رہنے والے لوگوں کے ووٹ کی قدر کے برابر نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا فراڈ ہے. تو اس کا تجزیہ میں نے دیا اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو یہ دکھایا کہ جی آئین ساز اسمبلی نے جس قسم کا آئین بنایا ہے وہ آئین ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، خوشحالی کی طرف نہیں لے جا رہا. اور 47 سال کا تجربہ میرے خیال میں کافی ہونا چاہیے اس قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے. تو اس وجہ سے یہ درخواست میری بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور یہ جو ہمارا موجودہ پارلیمانی نظام ہے یہ قرآن، عدل، آئین اور جمہوریت کی نفی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ چونکہ یہ درخواست آپ سب لوگوں نے پچھلے سال سپٹمبر میں یہ دائر کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2018 میں آئی اور ان کا ایک منشور تھا کہ جو اس ملک کو اب تک لوٹا گیا ہے، اس ملک کا جو خزانے کو لوٹا گیا ہے، سیاستدانوں نے لوٹا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے 3-4 مہینے لگاتار دھرنا دیا تھا، اور اس دھرنے کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈاکو اور چوروں اور لٹیروں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لائیں گے، ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لیں گے. لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے اب تقریباً 3 سال ہو گئے اس حکومت کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اپنے جو دعوے کیے تھے، اپنے جو نعرے لگائے تھے، جو سرکاری خزانے کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا، اور جن ڈاکو اور چوروں اور لٹیروں نے سابق سیاستدانوں نے جو اس ملک کو لوٹا ہے، تو نہ تو وہ ان سے ابھی تک وہ پیسہ نکلوایا گیا، نہ ہی ان کو جو ہے کورٹوں میں عدالتوں میں کیسز جاری ہیں. کچھ میں سارے ملزمان جو ہے وہ بری تو نہیں ہوئے لیکن ضمانتوں پر رہا ہیں. تو کیا آپ اسپیسیفکلی یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے، خاص کر آپ نے اس حکومت کے دوران آپ نے یہ درخواستیں دائر کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت بھی جو آئین میں جو پروٹیکشن دی گئی ہے، آئین میں جو باتیں کہی گئی ہے، عدل و انصاف کی گئی ہے، پراسپیرٹی کی باتیں کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بھی ناکام ہو گئی، اس لیے آپ نے یہ درخواست دائر کی اور آپ نے یہ التجا کی کہ ریفرینڈم کرایا جائے؟ دیکھیے اس حکومت کا تو چھوٹے سے محاورے سے آپ کو بات سمجھنے آ جائے گی، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ان کو اگر کام آتا ہوتا تو 3 سال کے بعد یہ نہ کہتے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں تجربہ نہیں تھا، جبکہ ان کے پاس 5 سال کا صوبہ سرحد کا تجربہ تھا، خیبر پختونخوا کا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آئین اتنا اچھا ہوتا اور جو عمران خان صاحب نے اپنی ایمانداری کے بے شمار دعوے کیے تھے تو پھر وہ یہ سب کچھ کر لیتے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر سب سے بڑی خرابی ہے، جس کا وہ کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مجھے کام نہیں کرنے دیتے. تو اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے میرے اس کلیم کا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ قوم ایک آدمی کو چنتی ہے، سب سے زیادہ ووٹ نہیں تو کم سے کم زیادہ ووٹ ملتے ہیں اس کو. اور جو میں نے سجیشن، میں ایک واحد ایسا شخص ہوں اس درخواست گزاروں کے اندر جس نے سولوشن دیا ہے پرابلم کا. میری درخواست کے ساتھ میں نے جو ریسرچ پیپر لکھا ہے محمد علی جناح کا پاکستان A professional approach to good governance is a solution to the problem of running the country in the most efficient manner. اور باقی لوگوں نے یہ نہیں کیا. دوسری بات آپ فرما رہے ہیں کہ 4 لوگوں نے دائر کی، شروع میں 4 لوگوں نے دائر نہیں کی تھی. ایک ہم عوام پاکستان نے دائر کی تھی، میں نے دائر کی تھی اور قصوری صاحب نے کی تھی. جو حفیظ صاحب ہیں انہوں نے بعد میں اس سال میں دائر کی ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں مختلف ہیں. باقی میں جو جیسے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ میری درخواست کو پڑھیں گے تو اٹ از اے ٹیکنیکل انالیسس آف واٹ ہیز ہیپنڈ ان دی پاسٹ، اور ہمیں اس کا سدباب کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اپنانا چاہیے وہ سولوشن بھی میں نے دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ نظام کو چلائیں گے تو خوشحالی بھی آئے گی. اور اس کے اندر پھر میں نے گارنٹی دی ہے کہ اگر آپ اس پروسیجر کو چلاتے ہیں اور 6 مہینے کے اندر اکانومی ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوتی، اینڈ یہ جو اکانومی ہے یہ آن دی بیسس آف انٹرنیشنل ایکسچینج ریٹ کی بات کر رہا ہوں، تو میں اپنے آدھے ایسٹ سرنڈر کر دوں گا پاکستان کو. یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی آدمی کو جس کو شوق ہے نا حکومت سنبھالنے کا، وہ یہ پروفیشنل ہمیں گارنٹی دے کہ جس کو بھی شوق ہے وہ ہمیں بتائے کہ ہاں وہ کیا گارنٹیز دے رہا ہے اپنے ایسٹس کے مقابلے میں. کیونکہ جتنے بھی سیاستدان آتے ہیں وہ لوٹ کھسوٹ کر کے امیر ترین ہو جاتے ہیں،
ان کی نسلیں سیدھی ہو جاتی ہیں, پاکستان غریب ہو جاتا ہے. اب ہمیں ایسے پروفیشنل لوگ چاہیے جو ہمیں کہیں کہ بھائی اگر ہم نے اتنے عرصے کے اندر پاکستان کی اکانومی کو صحیح نہیں کیا تو ہمارے ایسٹس ہم سے لے لینا یا آدھے ایسٹس لے لینا. یہ گارنٹی میں دے رہا ہوں, کوئی اور دے سکتا ہے تو آئے مقابلہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام بالکل فیل ہو چکا ہے, تو صدارتی نظام میں اگر صدارتی نظام رائج ہو گیا, اگر ریفرینڈم ہو گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صدارتی نظام میں ایسی کیا خصوصیات ہے کہ وہ پارلیمانی نظام سے تھوڑی بہتر ہوتی ہے؟ وہ ذرا شارٹ سے بتا دیجیے. زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ عمران خان صاحب کرکٹ کیپٹن رہے ہیں اور ان کے متعلق یہ مشہور ہے, یہ کہتے تھے میں کرکٹ کیپٹن ہوں, ٹیم میں اپنی خود سلیکٹ کروں گا. صدارتی نظام میں بھی یہی ہوتا ہے. صدارتی نظام میں جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے, who is the president, he selects his own competent team. That's the difference between the two. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو آپ نے جو درخواست دائر کی ہے اور اب چیمبر جو اپیل میں سنی گئی ہے جسٹس عمر عطا بنگلیال نے, اور انہوں نے کورٹ میں اب لگانے کا حکم دیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کیس لگ جائے گا تو آپ کورٹ کو کنونس کر لیں گے؟ اس بارے میں آپ کتنے جو ہے ڈٹرمنٹ ہیں اور کتنے جو ہے آپ ہوپ فل ہیں؟ دیکھیے, میں اس حوالے سے ہوپ فل ہوں کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں, اور جس قسم کے ریمارکس آتے ہیں, عدالت کئی جسٹس صاحبان خود یہ بیانات دے چکے ہیں کہ حکومت کس طرح سے فیل ہوئی ہے, نظام کس طرح فیل ہوا ہے, نظام کتنا کرپٹ ہے, سیاستدان کتنے چور ہیں. یہ سب چیزیں عدالتیں خود کہہ چکی ہیں. اب میرا کام یہ ہوگا, اور میں یہ کیس اپنا خود پریزنٹ کر رہا ہوں, میں کسی وکیل کو ہائر نہیں کر رہا, اس لیے کیونکہ وکیل جو ہے وہ اس پیشن کے ساتھ اس کیس کو نہیں لڑ سکتا جس پیشن کے ساتھ میں لڑ سکتا ہوں, اور جو آرگومنٹس میں دے سکتا ہوں. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ایک ٹیکنیکل پرسن ہوں, اور میں نے وہ چیزیں نکال کے دکھائی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اگر یہی والی بات, فرض کیجئے ہماری جوڈیشری میں جو بینچ میں لوگ بیٹھے ہوں گے, اگر وہ اپنے گھر کے بجٹ کے متعلق پریشان ہیں کہ ان کے خرچے زیادہ ہیں اور انکم کم ہے, تو ان کو وہ ظاہر ہے سب سے پہلا ہر شخص کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار کیا میری آمدن جو ہے وہ میرے خرچوں سے مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں. تو یہی چیز میں نے پیش کرنی ہے, اور لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن میں مجھے یقین ہے کہ ججز صاحبان جو بینچ ہوگا ان کو میری بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی, کیونکہ اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس, اٹس سمپل لاجیکل اینڈ اٹس کامن سینس جو میں عام طور پہ کہتا ہوں. اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس حق میں فیصلہ کرے گی کہ پریزیڈنشل فارم پہ شفٹ ہوا جائے, بلکہ ریفرینڈم کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے. اس میں ریفرینڈم کی بھی ضرورت نہیں ہے, عدالت اسٹریٹ اوے فیصلہ دے سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو اعتراض لگا ہے رجسٹرار آفس کی طرف سے, خاص اعتراض کہ آپ لوگوں نے وزیر اعظم اور صدر کو اس میں رسپونڈنٹ بنایا, اور جب وزیر اعظم اور رسپونڈنٹ آلریڈی آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت ان کو استثناء حاصل ہے, تو اس پوائنٹ کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ آرٹیکل 248 تو بہت جونیئر آرٹیکل ہے, بہت عرصے بعد بنا ہے. اس سے پہلا آرٹیکل ہے آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 2A. اس کے اندر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی قانون ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں بنایا جائے گا تو وہ اپنے اندر ہی وائڈ سمجھا جائے گا. اب یہ آرٹیکل 248 تو 240 آرٹیکل جونیئر ہے آرٹیکل 8 سے. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ آرٹیکل 248 ایکچولی وائلیشن ہے آرٹیکل 8 کی. تو بہرحال پھر بھی ہم نے عدالت کے حوالے سے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی, آپ کہتے ہیں کہ وہ ابھی استثناء ہے تو ٹھیک ہے, یہ تو ہم آرگومنٹ بعد میں آ کے کریں گے عدالت میں, لیکن ہم نے پھر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا نام ہٹا کے اور صرف گورنمنٹ کا لکھا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, کہ جی یہ حکومت کے خلاف کیس ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صادق علی صاحب. ناظرین, اب دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی یہ چیمبر اپیلیں جو کہ رجسٹرار کے آفس کے اعتراضات کے خلاف, اب عدالت نے کہا کہ اس کو اوپن کورٹ میں لگایا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کھلی عدالت میں یہ چیمبر اپیلیں کب لگتی ہیں اور پھر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. سہیل خان کو دیجیے اب اجازت. ڈاکٹر صادق علی صاحب بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کا. تو ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.